सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं जिसमें बहुत सारे मेरे भाइयों ने ये मुझसे कहा है कि 28 अप्रैल की जो वीडियो है वो उन लोगों को नहीं मिली है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आज आपने न्यूज़ शेयर नहीं की है। तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल 28 अप्रैल की वीडियो शेयर की है, मगर कुछ यूट्यूब के अपने इश्यूज़ की वजह से वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो लिहाजा मैं इस वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, और जिसमें मैंने बहुत सारी न्यूज़ शेयर की हैं, बहुत सारी और भी इंफॉर्मेटिव कुछ चीज़ें उसमें शेयर की हैं। और उसको आप बिल्कुल तफसीलन देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। और इसकी ये सारा जो इशू है वो यूट्यूब के कुछ अपने नेटवर्किंग की वजह से पेश आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे भाई जो है मेरी इस वीडियो को नहीं देख सके हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक इसमें मैं डिटेल से उसको दे दूंगा। आप वहां क्लिक करके मेरी 28 तारीख की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और अपनी इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में जो लिंक्स आते हैं उसमें भी 28 तारीख की वीडियो का लिंक होगा। तो इंशाल्लाह वो आप उन तमाम खबरों को जो मैंने 28 तारीख को शेयर की थी वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम शेयर करते हैं आज की फिर 29 तारीख की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक जजान पर दागे जाने वाले 4 हौसी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि हौसी बागियों ने आज हफ्ते को जजान पर 4 मिसाइल दागे जिन्हें फ़िज़ा में नकारा बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाइया ने हफ्ते की सुबह 10:40 पर हौसी बागियों की तरफ से दागे जाने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइलों का रुख जजान की शहरी आबादी की तरफ था। फौरी तौर पर मिसाइलों को फ़िज़ा में नकारा बनाने के लिए कार्रवाई की गई। सऊदी मिसाइलों ने इंतहाई महारत से हौसी मिसाइलों को निशाना बनाते हुए फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। दोस्तों, ये पिछले गुज़िश्ता दिनों में ये एक बहुत बड़ा अटैक है जो कि 4 मिसाइलों की सूरत में सऊदी अरब पे किया गया है यमन में मौजूद हौसियों की तरफ से, और जिसको मगर बड़े मौसर तरीके से जो सऊदी फ़िज़ाइया है उनका जो जदीद निज़ाम है उन्होंने उनको आबादी पर या किसी जानी माली नुकसान पर की वजह से इफ़ेक्ट होने से पहले ही उनको फ़ज़ा में तबाह कर दिया। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने वाज़िया तौर पे ऐलान किया है कि लॉन्चिंग स्टेशनों की निशानदेही कर ली गई है, जल्द इनको तबाह कर देंगे। तफसीलात के मुताबिक हौसियों बागियों की जानिब से हफ्ते को जजान पर 4 मिसाइल दागे गए जिन्हें फ़िज़ा में नाकाम बना दिया गया। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा है कि सऊदी फ़िज़ाइया के रडार ने हफ्ते की सुबह 10:40 पर हौसी बागियों की तरफ से दागे जाने वाले 4 मिसाइलों को फ़िज़ा में नकारा बना दिया जिनका रुख जजान की शहरी आबादी था। और उन्होंने मज़ीद इस बारे में कहा है कि ये मिसाइल जो थे ये फायर किए गए थे यमन में हौसियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके सादा से दागे गए थे। मिसाइलों को फ़िज़ा में नकारा बनाने से कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। मक्का से खबर आई है कि मक्का मुकरमा शाहराह पर गाड़ी से नशावर अशिया ले जाने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन में रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स ने ताकत इस्तेमाल करके एक गाड़ी को रोका। ड्राइवर को कई बार रुकने की हिदायत की गई, ताहम वो अनजानेपन का मुजाहरा करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ता गया। फोर्स ने मक्का जद्दा शाहराह पर गाड़ी को रोककर इसकी तलाशी ली। इसमें एक नाइजीरिया और सूडान के 4 शहरी सवार थे। तलाशी ली गई तो इनसे 140 नशावर गोलियां और शराब की एक बोतल बरामद हुई। नाइजीरिया के 3 और सूडान के एक शहरी को गिरफ्तार करके जब्त शुदा अशिया समेत इंसदाद मंशियात के इदारे के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, फ़िलिपाइन और कुवैत के दरमियान काफ़ी ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक फ़िलिपाइन के सदर ने ऐलान किया है कि अब अपने शहरी कुवैत नहीं भेजेंगे। तफसीलात के मुताबिक फ़िलिपाइन के सदर ने कुवैत में मुकीम फ़िलिपाइनियों को वापस आने का कहा है कि वो अपने मुल्क में वापस आ जाएं, क्योंकि कुवैत में फ़िलिपाइनी शहरी नापसंदीदा बन गए हैं।
انہوں نے کویتی حکومت سے کہا ہے کہ اگر فلپائنی شہریوں کا وجود ناقابل برداشت بن گیا ہے تو ہمیں ان کو واپس لانے کے لیے کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم اپنے شہری کویت نہیں بھیجیں گے، نیز کویت میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لائیں گے۔ ان کی واپسی کے لیے اگر قرض لینا پڑا تو ضرور لیں گے۔ ہم چین سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ہماری مدد کرے۔ دوستو، پچھلے دنوں جیسے میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ایک خدامہ کی لاش ڈیپ فریزر میں ملی ہے، جو کہ تقریباً 1 سال تک ڈیپ فریزر میں اس کی لاش کو رکھا گیا، اور یہ بھی ایک کسی غیر ملکی نے، جیسے جو عرب کنٹری سے ریلیٹڈ تھا، اس نے خدامہ کی لاش ڈیپ فریزر میں 1 سال تک رکھی۔ جب اس کو وہ اریسٹ ہوا تو اس کی لاش برآمد ہوئی، جس کے بعد فلپائن میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور فلپائن کے صدر نے تمام اپنے شہریوں کو کہ ان کی سیکیورٹی کے وہاں ایشوز ہیں تو ان کو واپس آنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد پھر کچھ حالات بہتر ہوئے، تو مگر اس کے بعد کچھ جو خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں فلپائن کے، وہ کویت میں خداموں کو غیر قانونی طور پر وہاں سے فرار کرانے میں ملوث پائے گئے۔ ان کو کویتی حکومت نے اریسٹ کیا۔ اس کے بعد فلپائنی جو سفیر ہے اس نے معذرت کی کہ ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں، مگر کویتی حکومت نے فلپائنی سفیر کو ناپسندیدہ ترین شخصیت قرار دے کر ملک سے 5 دنوں کے اندر، یعنی 1 ہفتے کے اندر اندر نکل جانے کی ہدایت کی۔ تو اس کے بعد کیونکہ فلپائنی جو لوگ ہیں کویت میں تقریباً 2,50,000 کے قریب ہیں، اب فلپائنی صدر نے کہا ہے کہ ہم اپنے کسی شہری کو کویت نہیں بھیجیں گے، اور جو وہاں سے آنا چاہے وہ فوری طور پہ واپس آ جائے۔ یہ آپس میں کافی ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ ایک انفارمیشن ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس طرح سے ان کے حالات کے اندر جو بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ 10ویں منزل سے خودکشی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق حفر الباطن میں زیر تعمیر ایک عمارت کی 10ویں منزل پر ایک نوجوان نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی کہ وہ خودکشی کر لے۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے جس کو ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی نوجوان جو ہے وہ ذہنی بے چینی میں مبتلا تھا۔ اسے گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے نوجوان کے اہل خانہ کی مدد سے اسے خودکشی سے باز رکھنے کا فریضہ انجام دیا۔ مکہ مکرمہ کے گورنر خالد الفیصل نے ہدایت کی ہے کہ خصوصی ٹیمیں نجی اداروں و کمپنیوں میں کام کرنے والے سعودیوں پر عائد کی جانے والی قومی لباس کی پابندی کا نفاذ کرانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے یہ پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ جو بھی سعودی شہری پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں وہ اپنا سعودی لباس ضبطاً کریں، انہیں جو ہے وہ دوسرا لباس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر البتہ ایسے کچھ شعبے جن کے اندر جو ہے ان کو جیسے سیکیورٹی گارڈ ہے، انجینئرس ہے، ڈاکٹرس ہے، نرسیں ہیں، باورچی خانے ہیں، اگر ان کے اندر وہ قومی لباس پہننے میں ان کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ وہ ایک درخواست دیں۔ وزارت محنت مکہ مکرمہ شاخ جو ہے وہ اس درخواست کو نپٹائے گی، اور اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ سعودی لباس کے علاوہ دوسرا پہنیں۔ مگر جو بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں سعودی شہری اس وقت کام کر رہے ہیں، اگر وہاں کوئی یونیفارم ہے تو سعودی شہری اگر ان کو پہننے سے، یونیفارم پہننے سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کی بجائے پھر سعودی شہری ہی لباس پہنے۔ یہ کچھ انفارمیشن مکہ مکرمہ سے آئی ہے۔ دوستو، دنیا بھر کے آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جزیرہ نما عرب دنیا بھر میں سب سے منفرد اور امیر ترین آثار قدیمہ کے تصورات کا حامل علاقہ سمجھا جاتا ہے، کہ جہاں پر انسان ابتدائی طور پر دنیا میں آیا اور پتھروں پر نقش و نگار بنائے اور ایک قدیم تہذیب کو جنم دیا، جبکہ اس وقت انسان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس طرح ایک قدیم نقش و نگار مدینہ ریجن میں حناکیہ، حائل اور الوج اور مدائن صالح اور اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، جن کو یونیسکو نے باقاعدہ آثار قدیمہ کی قدیم ترین تہذیب کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ یہاں پر بڑی کثرت سے آنا شروع ہو رہا ہے، جس میں فرانس، اسپین اور اس طرح کے اور کچھ ممالک یہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کافی تگ و دو کر رہا ہے کہ کوئی غیر ملکی سیاح یہاں پر، یعنی ٹورسٹ یہاں پر آئیں
اور سعودی عرب میں جو ایک مالا مال سعودی عرب جو آثار قدیمہ کی تہذیب سے مالا مال ملک ہے، یہاں پر بہت سارے ممالک جو ہے اپنی انویسٹمنٹ لگانے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہاں پر سعودی شہریوں کے لیے اور غیر ملکیوں کے لیے بے شمار ملازمتیں پیدا ہوں گی، کیونکہ جب بے شمار ممالک سے ٹورسٹ یہاں پر آئیں گے تو ان کے لیے ہوٹلز بنیں گے، ان کے لیے بہت سارے اور جو تقریبات ہوں گی اس کے تھرو بہت سارے یا سعودی شہریوں کے لیے اور غیر ملکیوں کے لیے بے شمار یہاں پر ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ جزیرہ نما عرب میں سعودی عرب کا تقریباً 70% علاقہ شامل ہے۔ اس میں بہت ساری تہذیبیں جو کہ تقریباً 17,000 سال پرانی تہذیبیں شمار ہوتی ہیں، اور دنیا کی سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ بھی اسی سرزمین کے علاقے میں شمار کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے C14 ایک سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو پتھروں کی جب تشخیص کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ قدیم ترین تہذیبیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ ان کی وجہ سے دنیا بھر کے ٹورسٹ اب یہاں دلچسپی لیں گے۔ جب یہاں پر غیر ملکی ممالک یہاں سرمایہ کاری کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بہت زیادہ ملازمتوں کے چانسز پیدا ہوں گے۔ سعودی عرب کے علاقے سامتا سے خبر آئی ہے کہ غیر ملکی کے گھر سے 3,67,000 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سامتا کے علاقے میں جو وزارت تفتیش کے ادارے تھے انہوں نے دکانوں پر، تجارتی مراکز پر اور ریسٹورنٹس میں تفتیشی دورے کیے۔ اس دوران ان کو 13 غیر قانونی غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے۔ ایک غیر ملکی کے گھر سے 3,67,000 ریال برآمد ہوئے۔ مزید تفصیلات کچھ اس طرح سے آئی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے مختلف دکانوں اور ریسٹورانٹس پر، ہوٹلوں پر تفتیش کی، جس کے بعد متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ تفتیشی ٹیم نے وزٹ کارڈ کے حامل 13 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا جو غیر قانونی طور پر کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے بھی 8 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایک ہوٹل میں کام کرنے والے ایک کارکن کے گھر سے 3,67,000 ریال برآمد ہوئے۔ تفتیشی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے تقریباً 12 موٹر سائیکلیں بھی ضبط کیں۔ دمام سے خبر آئی ہے کہ مشرقی ریجن میونسپلٹی نے کہا ہے کہ حکومتی املاک کو سالانہ 10 لاکھ ریال تک کا نقصان پہنچتا ہے۔ ریجن میں تفریحی اور پبلک مقامات کی دیکھ بھال پر اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ سالانہ بھاری نقصان سے بچنے کے لیے ریجن کے پارکوں اور تفریحی مقامات پر نگرانی کرنے والے کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ میونسپلٹی اب حکومتی املاک کو نقصان پہنچانے پر 1,000 ریال جرمانہ نافذ کرے گی، اور میونسپلٹی ریجن میں تقریباً 40 نئے پارک کی تعمیر سالانہ بیس پہ کرتی ہے۔ لہٰذا اب جو بھی کوئی شخص سرکاری املاک کو جو کہ میونسپلٹی میں پارکوں اور جو بھی دوسری تفریحی مقامات ہیں ان میں کسی چیز کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو 1,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ جی دوستو، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کا ریال ریٹ، جس میں آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا میں اپنی فیملیز کو ریال سینڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو تفصیلات کے مطابق پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان ریاض برانچ 30.50 یعنی 30.50 دے رہا ہے۔ فوری جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ 30.43 دے رہا ہے۔ منی گرام 30.36 آج کا ریٹ دے رہا ہے۔ انڈیا میں انجاز سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے 17.35، اور فوری جو ہے وہ اور منی گرام دوسرے نمبر پہ ہے 17.31۔ الراجی اور ایکسپریس تیسرے نمبر پہ ہے 17.29۔ بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ ریٹ جو دے رہا ہے وہ منی گرام ہے 22.04۔ الراجی جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے اور ایکسپریس بھی دوسرے نمبر پہ ہے 22.02 کے ساتھ۔ ANB جو ہے وہ 21.95 دے رہا ہے۔ اور دوستوں نیپالی بھائیوں کے لیے جو 1 ریال کا ریٹ ہے وہ 28.47 ہے، تھوڑا سا اس میں آج کم ہوا ہے۔ اور سری لنکا کا جو ریال ریٹ ہے، ایک ریال کا ریٹ ہے وہ 42.05 ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ساری انفارمیشن آپ کے کام آئے گی، اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، اس کو مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔